जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी भारत के अंदर जिस वक्त इलाद की पसंद तहरीकें चल रही हैं। 14 रियासतों के अंदर तहरीकें चल रही हैं, 21 बड़ी तहरीकें हैं और 53 के करीब छोटी तहरीकें हैं। बाज़ 500 से ऊपर तो डिस्ट्रिक्ट वो हैं कि जिनके अंदर भारत की कोई रेट ही नहीं है, और 174 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर बाकायदा तौर पर इलाद की पसंद तहरीकों ने अपनी हुकूमतें कायम की हुई हैं, अपना निज़ाम कायम किया हुआ है। इस हवाले से अब्दुल्ला हमीद गुल साहब सारी तफसीलात बता रहे थे। और अब्दुर्रहमान, जो नक्शा खींचा है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भारत के अंदरूनी हालात का, वो तो इतना मखदूश दिखाई देता है कि भारत इस वक्त वाकई बिल्कुल अंदर से बिल्कुल खोखला है। और जिस अंदाज में जिन तहरीकों का जिक्र किया है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, उससे तो लगता है कि भारत जो है वो तबाही के दाने पे है और ये किसी वक्त भी जो है ये इलादगी की जो तहरीकें हैं ये कामयाब हो सकती हैं और भारत टूट फूट का शिकार हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो भारत के अंदर इलादगी पसंदों की तहरीकें चल रही हैं, इनकी क्या सूरत हाल है और ये कहाँ कहाँ तक अपना सफ़र तय कर चुकी हैं और आगे इनका सफ़र कितना बाकी है? आप भारत का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलवी साहब। अभी आपने अब्दुल्ला गुल साहब की बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू, एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव से आपने एक एनालिसिस सुना। तमाम हक़ाइक़ उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किए हैं और मैं ख़राज तहसीन भी पेश करूँगा आपको कि कम से कम आपने एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया है जिस पर पाकिस्तान में गुफ्तगू नहीं होती। अभी हालिया दिनों में जब जंग की कशीदगी थी तो आपने इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर बार बार आज़ाद बलोचिस्तान का एक प्रोपेगेंडा सुना जी। और बड़ी खुशफहमी थी कि शायद बलोचिस्तान से कोई बगावत, कोई इंसर्जेंसी की कोई ऐसी शक्ल निकल कर आएगी जो भारतीय अज़ाइम को तक़वियत देगी। लेकिन वो तो था प्रोपेगेंडा। आज हम बात कर रहे हैं हकाइक पर, फैक्ट्स के ऊपर, जहां पर आप बड़ा सॉफ्ट लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, अलहदगी की तहरीकें। ये बेसिकली आज़ादी की तहरीकें हैं, ये फ्रीडम मूवमेंट्स हैं। और फ्रीडम मूवमेंट्स जो होती हैं वो मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर होती हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर होती हैं। और सबसे बड़ी जो तहरीक है उसकी गूंज आज आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह से सुनाई देती है। आज वो वॉशिंगटन डीसी में खड़ा होता है तो वो कश्मीर की बात करता है। आज वो सबसे बड़े मोटेबल किस्म के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात करता है तो वो कश्मीर की बात करता है। आज वो सऊदी अरब जाता है, वो कतर जाता है, वो हर प्लेटफॉर्म पर एक ही इशू की बात कर रहा है और वो मसला कश्मीर की बात कर रहा है। तो सबसे बड़ी आजादी की तहरीक और उसका मुस्तकबिल कि आज 75 साल के बाद भी जो कश्मीर का इशू है वो कोर इशू है, वो दुनिया का सबसे बड़ा आलमी तनाज़ा है। इसको आज एक्नॉलेज किया जा रहा है। अब ये बात समझने की है कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अब्दुल्ला गुल साहब ने बड़े वाज़े तौर पर सोसाइटी की फॉल्ट लाइंस को बताया है। कोई भी मुआशरा अलवी साहब जब भी चलता है वो कॉमनैलिटी के ऊपर चलता है। कोई सोसाइटी नफरत, इंतहा पसंदी, मजहबी जुनूनियत, नाइंसाफी, जुल्म, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर नहीं चल सकता। ठीक है। अब्दुर्रहमान हरमीत सिंह को भी हम जरा गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। हरमीत सिंह साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त भारत के अंदर जो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं उनकी क्या सूरत हाल है? वहाँ पे किन किन जगहों के ऊपर जो है वो ज़्यादा ज़ोर से तहरीकें चल रही हैं और उनका क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ पर एक ऐसी हुकूमत हो जो वहाँ पर आप देखें कि आरएसएस का एक ऐसा नजरिया जो खुद ब खुद जो एक यूनाइटेड मुत्तहिदा हिंदुस्तान का इससे पहले जो नारा लगता था वो उसको तोड़ने के लिए काफी है मेरे ख्याल में। तो जब आप की सियासत ही नफरत पर मबनी होगी, आप सियासत ही जो है वो मुसलमान और सिख और क्रिश्चियन को बांट के ही करेंगे तो मेरे ख्याल में मुत्तहिदा हिंदुस्तान का रहना वो यकीनन मुश्किलात। और मुझे ऐसा लगता है, मेरी असेसमेंट, मैंने इससे पहले जो मौसूफ साहब थे उनकी गुफ्तगू सुनी, उससे पहले वाली की नहीं सुनी, लेकिन जो चीजें मैं देख रहा हूँ इस वक्त भारत के हवाले से, मुझे ऐसा लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी साहब जो है, मुझे और आपको ज्यादा बोलने की या खेलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जो कुछ कर रहा है
उससे अंदाजा हो रहा है कि जो रियासतें जिसमें बगावतें ऑलरेडी उठी हुई हैं और अब वो जो चिंगारी का काम है या उसमें जो चिंगारी तो वैसे वो लगी हुई है, अब तेल छिड़कने का काम नरेंद्र मोदी साहब के बयानात कर रहे हैं। अब आप देखें कि एक सिख जो वहां का सिटीजन है, वो हिंदुस्तानी है, पक्का हिंदुस्तानी है, और वो एक आम सी पोजीशन पर नहीं बैठा है, बहुत बड़ी पोजीशन पर बैठा है। वहां पर 4 कैप्टन यानी वहां के पायलट उठते हैं, हिंदू है, और वो अटैक करते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं कि ये सिख है, ये नरम घोषा रखता है पाकिस्तान के लिए, तो इसने हमें रोका। राफेल के ये पायलट उठते हैं, हालांकि उनकी अपनी इतनी काबिलियत थी कि वो जिस तरीके से राफेल को उड़ा रहे थे, तो अंदाजा लगाने से हमारे जो पिशावर में कभी आप जाएंगे वहां पे बडाबेर बस होती है, वो उससे ड्राइवर अच्छे चला लेते हैं। सो एक तरफ तो ये पोजीशन, फिर दूसरी जानिब एक मुसलमान खातून जो एक महबे वतन है, जो रियासत की महबे वतन है, जिसके बाप दादा वहां के फौज में रहे, उनकी जो है खिदमत उस और वो एक कौमी खिदमत पे लगी हुई थी, एक इतना बड़े ऑपरेशन को वो लीड कर रही थी, उसके बारे में बता रही थी। एग्जैक्टली जी, हाँ। तो वो उस खातून पर जिस तरीके से एक आम आदमी ने नहीं, एक वर्कर ने नहीं, एक मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर के लेवल से शख्स ने जाके अटैक किया कि हमने दहशतगर्दों की बहन को बिठा के और उनको उसी लहजे में समझाया। तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी का जो नजरिया है, जो सोच फिक्र है, उससे जाहिर होता है कि वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान, और मेरे ख्याल में मुझे ये रहता है, मैं पहले भी, आज से नहीं बल्कि मैं जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं, बैठे हैं, विराजमान है, मैं हमेशा ये बात कर रहा हूं कि भाई हमें क्या जरूरत है, हिंदुस्तान को तोड़ने में नरेंद्र मोदी काफी। और आप देखें अनकरीब ये देखिए सारी उम्र जो है, आप जिस तरीके से आपने जुल्म ढाए, आपने खालिस्तान की जो तहरीक थी, हालांकि मैं खालिस्तान का हामी आदमी नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद आपने निहत्ते सिखों पर गोलियां मारी, आपने 50,000 के जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। अरमीत सिंह साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी रहेगा। जरा अब्दुर्रहमान से भी एक सवाल पूछते हैं। अच्छा अब्दुर्रहमान, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार की जो इंतहा पसंदाना पॉलिसियां हैं वो इन इलादगी की और आज़ादी की तहरीकों के लिए ईंधन का काम कर रही हैं? अलवी साहब, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर भारत का एयर चीफ भी भारत उसकी नीयत पर मोदी सरकार शक करे, सही, अगर भारतीय फौज की तर्जमान भी दहशतगर्दों की बहन कहलाए जी, आप उस मुल्क का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्या असेसमेंट है आपकी कि जिस मुल्क में हुब्बुल वतनी, लॉयल्टी क्वेश्चन मार्क हो और उसकी बुनियाद आपका मजहब हो, आपका अकीदा हो, और आप अपने आप को एक सेकुलर रियासत क्लेम करें, ये कैसा सेकुलरिज्म है जो सिखों को नहीं मानता, जो इस्लाम को नहीं मानता? तो जिस माशरे के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी ना हो, ओपननेस ना हो, वहां पर फिर चिंगारियां नहीं, फिर लावे निकलते हैं। और ये लावे हम देख रहे हैं। आज आप दहशतगर्दी का जरा वॉल्यूम चेक कीजिए मोदी का, यानी कि हरदीप सिंह नज्जर, उसको कनाडा के अंदर कत्ल किया जाता है। ये कनाडा का वजीर आजम है जस्टिन ट्रूडो, जो मोदी को दहशतगर्द रियासत करार दे रहा है, जो भारत को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का टैग भारत के चेहरे के ऊपर लगा रहा है। ये कोई पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। अब ये प्रोपेगेंडा है। आप एक नैरेटिव सुनते हैं कि जनाब पाकिस्तान से बैठकर एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है। ये मोदी साहब का एक बयानी है। ओ भाई ये बताओ, ये जो पंजाब के अंदर खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है, इससे हमारा क्या लेना देना? ये जो असम के अंदर मूवमेंट चल रही है, ये जो मणिपुर में चल रही है, ये जो तमिलनाडु में चल रही है, ये जो नागालैंड में चल रही है मूवमेंट, ये किस किस मूवमेंट का मलबा पाकिस्तान पर डालोगे? जब तक आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, आप एहतसाब नहीं करेंगे, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। अब आप ये देखिए ना, केरला के अंदर आप हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा रहे हैं। जी आप सही कह रहे हैं, आप इस किस्म की फिल्में बनाते हैं। आप लोगों का माइंडसेट देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप हिंदू मजहब को मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकत के जरिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा अरमीत सिंह, आपको क्या लगता है कि भारत के अंदर जो है वो इंतहा पसंदाना जो तहरीकी हैं, फिर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, इस वजह से ये तहरीकें ज़्यादा जोर पकड़ रही हैं? और आपको क्या लगता है कि बहुत जल्द भारत के अंदर से ये रियासतें जो हैं वो आज़ाद होने जा रही हैं?
دیکھیے جو وزیر اعظم اور جن نظریات پہ وہ کاربن ہے اور جو نظریات کی بنیاد 1925 میں رکھی گئی تھی، اور پھر وہاں سے ایک شخص نکلتا ہے اور وہ جا کے مہاتما گاندھی کا قتل کرتا ہے اور وہ اس کو اپنا استاد مانتا ہے، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ گولی جس شخص نے جس نے ہندوستان کو آزاد کیا اس کو ماری جاتی ہے، اور اس شخص کو اپنے ہیرو یعنی مہاتما گاندھی کو نہیں کسی اور کو مانتا ہے. سو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ اس سوچ سے آگے کیا ہوگا. اب جو صورتحال ہے وہاں پر ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سکھوں کا حال ہے وہ تو کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ جو اختیار کیا جا رہا ہے، اور حتیٰ کہ چلو چھوڑ دیجیے گا ہندوستان میں مسلمان اور سکھوں کو، وہاں پر جو دلت ہیں ان کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو وہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہوتی ہے جہاں سے پھر اس قسم کے لاوے پکنا شروع ہو جاتے ہیں، پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ لوگوں کو برداشت کرنا، آپ کا نظریہ برداشت کرنا ہو، آپ زبردستی اپنے عقائد پھونسنے کی کوشش کریں. آپ بالی ووڈ کی فلم انڈسٹری، میں اس کو برا نہیں کہتا ہوں، بڑی خوبصورت اپنا کلچر انہوں نے تو آگے کیا، لوگوں کو ایسا ہندوستان کو پروموٹ کیا، ہمیں بھی کرنا چاہیے تھا. لیکن وہاں پہ کیا ہوا، جیسے نریندر مودی آتا ہے وہاں پہ باقاعدہ بالی ووڈ کو ہیک کیا جاتا ہے، ایسی گھٹیا قسم کی فلمیں بنائی جاتی ہیں جس سے پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، دیگر سکھوں کے خلاف ایک ایسا بیانیہ بڑھ کیا جاتا ہے کہ ہم شاید بہت نکمے نکٹو قسم کے لوگ ہیں، شاید ہم انتہا پسند ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو گورنمنٹ وہاں پہ بیٹھی ہے وہ یہ سارا کچھ اس سے جو کرایا جا رہا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اپنے وہ نظریات جو انتہا پسندانہ ہو، جب آپ لوگوں پر ٹھونسنے کی کوشش کریں گے تو وہاں سے انفارچونیٹلی اس سے میں ابھی بھی بھارتی چینل پہ بیٹھ کے یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھو ضیاء الحق نے ہمیں جو کلچر دیا اور ابھی جو موصوف آئے تھے ان کے والد صاحب نے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آج 70-80 ہزار جانیں اگر ہم نے گنوائی ہیں معصوم لوگوں کی، تو اس قسم کی سوچ سے اب پاکستان بڑی مشکل سے ہماری نئی جنریشن کچھ ایک نئی سوچ کے ساتھ ہے، لیکن ہم جو بھگت رہے ہیں وہ ہم نے ماضی میں بویا. یہی جو اس وقت نریندر مودی بو رہا ہے. جی بالکل اس کو کاٹیں گے. بالکل ٹھیک ہے ارمیت سنگھ، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اسی بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. تو عبد الرحمان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھارت اقلیتوں کے لیے، دیگر مذاہب کے لیے جہنم بن چکا ہے اور وہاں پہ ان کا رہنا مشکل ہو گیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج علیحدگی کی، آزادی کی جو تحریکیں ہیں وہ زیادہ زور پکڑ رہی ہیں؟ جی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. جس ملک میں آپ سیکولر آئین کا دعویٰ کریں اور اذان دینے کے اوپر پابندی ہو، حجاب پہننے کے اوپر پابندی ہو، اور گاؤ موتر آپ کو پینے کے لیے مجبور کیا جائے، اور آپ کو ہندو مذہب کو بطور طاقت اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی جائے اور آپ کے اوپر پریکٹیکلی امپوز کیا جائے، تو ایسے معاشرے کے اندر اس کا سروائیول، اس کی بقا بہت مشکل ہوتی ہے. اگین پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بدقسمتی کے ساتھ ایک ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیٹکس کا آغاز ہو گیا ہے. مذاہب کو لڑاؤ، لوگوں کو لڑاؤ، مذہب کی بنیاد پہ تقسیم کرو، سماج کی بنیاد پہ تقسیم کرو، ذات برادری کی بنیاد پہ تقسیم کرو. یہ جو طبقاتی تقسیم ہے یہ مودی اس کو ایک طاقت کے طور پر استعمال کر رہا ہے. بھارت اگر بچ سکتا تھا تو وہ اپنے سیکولر آئین کے اوپر بچ سکتا تھا. لیکن یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے آنکھ بند کی ہوئی ہے. یہاں پہ ان کی سیاست ہائی جیک ہے نفرت کی بنیاد پہ. ان کی خارجہ پالیسی اینٹی پاکستان، ان کی ڈیفنس پالیسی اینٹی پاکستان. تو ان کے اپنے ایشوز کے اوپر ان کا کچھ بھی نہیں ہے، ان کا دھیان ہی نہیں ہے. بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل. ارمیت سنگھ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت مودی اپنے گھر کے حالات کے اوپر توجہ نہیں دے رہا؟ جو چیزیں ہم حالات یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بہت ساری 14 ریاستوں کے اندر علیحدگی کی، آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، تو ایسے حالات میں بھارت کسی جنگ و جدل کا متحمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جس جنگ کا اس نے خواب دیکھا تھا، اور ابھی بھی میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جناب آپ دیکھیں ان کی کوشش یہ تھی کہ پاکستان میں ایک سیاسی عدم استحکام چل رہا ہے، پاکستان ایک معاشی عدم استحکام میں مبتلا ہے، معاشی عدم استحکام ہے، دیگر مسائل بہت سارے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہی وقت ہے ہندو پاکستان پر اٹیک کرنے کا، اور شاید یہ قوم جو ہے اس وقت بکھری ہوئی ہے. اور پھر آپ نے صورتحال دیکھی کہ بھئی
صورتحال اس کا جواب جو ہم نے صرف رات کی تاریکی میں نہیں دیا، دن کی روشنی میں دیا. سو اب ایک اور چیز جو اس وقت حالات وہاں ان کے لیے بن رہے وہ یہ ہیں کہ اس وقت نریندر مودی کا جو گودی میڈیا ہے اس کے خلاف وہاں پہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. وہاں پر وہ لوگ اسے سوال کر رہے ہیں کہ ایک ایسی صورتحال، آپ کو پتہ ہے میں بحیثیت ایک رپورٹر میں بھی مختلف جو اسرائیل اور ان بارڈروں پہ بھی گیا ہوں، جو وار رپورٹنگ ہوتی ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ پینک کریٹ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ایکسائٹمنٹ دے رہے ہیں کہ بھئی ایک طرف تو صورتحال یہ کہ آپ نے کراچی قبضہ کر لیا بقول ہندوستانی. میں خود بھی سوچ رہا تھا کہ اس رات میں تو جہاں سے میں ٹویٹ کر رہا تھا، جیسے میں رپورٹنگ کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا شاید میں بھی آسمان پہ چلا گیا ہوں، کیونکہ یہ تو پہنچ گئے کراچی، راولپنڈی، سب کچھ چلا گیا. بہت زیادہ جھوٹ بولا گیا آپ کی بات. نفرت انگیز قسم کی میڈیا ہوگی جو ایک نفرت انگیز قسم کا بیانیہ وہ بلڈ کریں گے، پھر آپ کو گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ نہیں ہوگا کہ پاکستان، ہم تو 20 سال سے لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے ساتھ، ہم نے تو کندھے ہمارے جو ہے بھاری ہو چکے ہیں. بالکل لاشیں اٹھا کے بھاری. تو یہ روزمرہ جو جنگ ہے ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کو جواب دینا، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ جنگ اس نے مسلط ہم پر کی اور جواب ہم نے دیا بھرپور. اب ہندوستان میں سوال ہو رہا ہے مودی سے. جی بالکل سوال کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے ہرمیت سنگھ، وہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے مودی سے کہ کس طرح کی جنگ میں آپ نے جھونک دیا. اچھا عبد الرحمن، ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ مودی جب سے آیا ہے اس کی ساری سیاست انتہا پسندی، اسلام دشمنی اور اقلیت دشمنی پہ چل رہی ہے، تو باقی سیٹ اپ کہاں ہے؟ باقی وہاں پہ سیاست کہاں گئی؟ کانگریس کہاں گئی؟ دیگر سیاسی لوگ کہاں گئے؟ یہ ایک چھوٹی سی اقلیت جو ہے اس طرح پورے ہندوستان کی سیاست کے اوپر کیوں راج کر رہی ہے؟ کیا وجوہات ہے؟ الوی صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ مودی صاحب کے اور بی جے پی کے زوال کا وقت شروع ہو گیا، اور میں اس کے لیے ایک انڈیکیٹر یہ دیتا ہوں کہ جو حالیہ بھارت کے انتخابات تھے اس میں 400 پار کا نعرہ لگایا تھا. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ مودی ہے تو سب ممکن ہے. اور رزلٹ کیا آیا؟ رزلٹ بالکل اپوزٹ آیا. پورا میڈیا مودی صاحب کی کیمپین چلا رہا تھا، پورا میڈیا اس کے لیے الیکشن کے جو ریزلٹس تھے وہ بڑے سرپرائزنگ تھے. وہ سادہ اکثریت بھی نہیں لے پا رہے تھے، 240 سیٹیں انہوں نے لی. خواب وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ 400 پار کا. اور یہ مودی صاحب کی ایک فلاپ پالیٹکس کا ایک نتیجہ تھا. جی بالکل. اب مودی صاحب کے پاس جو ایک اگلی چیز ہے کہ جس میڈیا کے ذریعے وہ ایک نیریٹو بلڈنگ کا کام کر رہے تھے، وہ میڈیا اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے. اس میڈیا کی خبر پر اب کوئی بھروسہ نہیں کرتا. جو پاکستان فتح کرنے کی بات کر رہا تھا، اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپ آج راجناتھ سنگھ کے جو سوال وہ دنیا سے کر رہے ہیں اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر جو سوال اٹھا رہے ہیں، آج ان کو منہ توڑ جواب ملے کہ بھائی پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ بالکل محفوظ ہے. لیکن یہ سوال ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو نیوکلیئر جو اثاثے ہیں، آپ اس کی نگرانی کیسے کریں گے؟ آپ دنیا سے یہ پوچھئے کہ آپ کو شکست کیوں ہوئی، آپ کے رافیل کیوں تباہ ہوئے. آپ دنیا سے یہ پوچھئے کہ آپ کی ذلت کا سامان کس نے پیدا کیا ہے. تو مودی صاحب کی جو پالیٹکس ہے وہ اس جنگی ایڈونچر کی وجہ سے بھی ان پاپولر ہو گئی ہے. لیکن اس سے بڑھ کر ایک چیز جو سمجھنے والی ہے، جو انڈیا کے انٹلیکچول ہے، جو دانشور طبقہ ہے، اس کے پاس ایک ونڈو اپرچونٹی کھلی ہے. بالکل کھلی ہے اور وہ نظر آ رہا ہے اس وقت. بالکل آپ کی پہلے پیک اس پروپیگنڈا ٹول نے لی اور اس نے ریٹنگز کے چکروں میں لوگوں کو کنفیوز کیا. لیکن جو سین وائسز تھیں، جو لوگوں کو فیکٹ چیک کی بات کر رہے تھے، جو فیک نیوز کو چیک کرنے کی بات کر رہے تھے، اب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور لوگوں سے کراس کوسچننگ ہو رہی ہے کہ بھائی صاحب آپ نے ایک جنگ چھیڑ دی، پہلگام کی انویسٹیگیشن کہاں پر ہیں؟ وہ ثبوت کہاں پر ہیں جو بھارت؟ نہیں، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے عبد الرحمن آپ کی بات، لیکن ایک جو بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی اقلیت ہے جو کہ ہندو انتہا پسند ہندوتوا کی جو ایک بدنام زمانہ ایک سوچ ہے، جس کا بھی ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اپنے ایک عظیم لیڈر کو بھی مار دیا، یعنی کہ اس حد تک یہ انتہا پسند ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی انتہا پسند اقلیت جو ہے وہ انڈیا کے اندر کیوں بھاری ہے؟ باقی جو معتدل ہندو ہے یا باقی جو عوام ہے، 1.5 ارب کی آبادی ہے، وہ کدھر ہیں؟ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ اور خاص طور پہ کانگریس کیوں نہیں اٹھ رہی ہے؟ کب اٹھیں گے تو کب ان انتہا پسند اقلیت سے ان کی جان چھٹے گی؟
علی صاحب، یہ بھارت کی ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ وہاں پر قیادت کا فقدان ہے. صحیح. مودی صاحب کے آلٹرنیٹو جو کانگریس کی پالیٹکس تھی، راہل گاندھی نے ایک بہت بڑا ٹائم اور ایک بہت بڑی اپرچونٹی مس کی ہے. وہ اس طریقے سے اپنا میسج انڈین کمیونٹیز کے اندر، انڈین عوام کے اندر نہیں لے جا سکے. وہ آلٹرنیٹو نیریٹو بلڈنگ نہیں کر سکے. اس مرتبہ بھی جو کانگریس نے ایک بہت بڑا کم بیک کیا ہے اور اپوزیشن نے کم بیک کیا ہے، وہ انہوں نے انڈیا الائنس بنایا مودی کے اگینسٹ. اب یہ مائنورٹی کس طریقے سے رول کر رہی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. مائنورٹی ریاست کے ہتھیاروں کے اوپر آ کر بیٹھ گئی ہے، ریاست کے ہاتھ پاؤں بن گئے ہیں، ریاست کی زبان مائنورٹی کے ہاتھ کے اندر چلی گئی ہے. ریاست جب دہشت گردی کرتی ہے، جب ریاست انتہا پسندی کا راستہ اختیار کرتی ہے، یعنی گجرات میں مودی چیف منسٹر بنتا ہے، احمد آباد میں قتل عام ہوتا ہے، گجرات میں قتل عام ہوتا ہے، امریکی اسے قصاب کہتے ہیں. اور پھر جو طاقت کی زبان ہے، بندوق کی زبان ہے، اس کو ووٹ بینک کے اندر کنورٹ کیا جاتا ہے. اور پھر آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی، ہندوتوا کی آئیڈیالوجی، یہ جو شیو سینا کا جو نیریٹو، جو منترا تھا، یہ بنیادی طور پر ہندوؤں کو ہائی جیک کیا گیا مذہب کی بنیاد پر. آپ بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ کو اس وقت کتنی ریاستیں جو ہیں وہ جلدی یعنی مستقبل قریب میں جو ہے وہ بھارت سے نکلتی نظر آ رہی ہیں؟ الوی صاحب، سب سے پہلے تو میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، تجھے ستم شہادت سے ہم تجھے چھڑائیں گے انشاءاللہ. کشمیر پاکستان کی شارگ ہے اور کشمیر سے آزادی کا سورج طلوع ہوگا. یہ جو بھارت کے ٹکڑے ہیں، یہ اس میں سب سے پہلی جو درار ڈلے گی وہ کشمیریوں کے خون سے ڈلے گی، اور ان کی آزادی کی تحریک پہلی آزادی کی تحریک ہوگی جو 75 سال کے بعد 1 لاکھ قربانیاں دینے کے بعد کشمیری آزاد ہوں گے. تو بھارت آزاد ہوگا مودی راج سے. اور اس کے بعد میں بڑے واضح اثرات دیکھ رہا ہوں. جو انڈین پنجاب کے اندر سکھ اکٹھے ہو گئے ہیں، جس طریقے سے سکھوں نے اس پورے بھارتی ایڈونچر کے اندر مودی کی مخالفت کی، وہ گرو نانک کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کرتارپور کے اندر. اور مجھے لگ رہا ہے کہ خالصتان کی جو تحریک ہے یہ دوسری کامیاب ترین تحریک ہوگی. پھر اس کے بعد 7 سسٹرز کی اصطلاح آپ نے سنی ہوگی. 7 ریاستیں ہیں جن کو اینگری سسٹرز کہا جاتا ہے، ناراض بہنیں. یہ ناراض بہنیں بھی اس مودی بھائی سے نجات لیں گی اور طاقت کے بلبوتے پہ لیں گی. اور میں آپ کو کچھ سٹیٹس بتانا چاہتا ہوں. ساؤتھ ایشیا انڈیا کی ایک رپورٹ ہے کہ 1994 سے لے کر 2016 تک تقریباً 65,000 لوگ وہ قتل ہوئے ہیں ان فریڈم مومنٹس کے نتیجے میں. اور اس میں جو انڈین فوج کا نقصان ہے وہ 9,000 کے قریب انڈین فوجی وہ مارے گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عبد الرحمن، یہ جو پاک بھارت مارکا ہوا ہے، اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کشمیر کا جو ایک معاملہ تھا، دنیا اس کو بھولے ہوئی تھی، لیکن یہ کتنا اجاگر ہوا ہے اور عالمی سطح پہ اس کو کتنی پذیرائی ملی ہے، اور اس وجہ سے اب اس کے کشمیر کے مسئلے کے حل ہونے کے جو چانسز ہے وہ بڑھ گئے ہیں؟ بہت واضح چانسز ہیں. یہ اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہے کہ ایک کشمیر کو اٹوٹ انگ کہا جاتا تھا اور ایک ایکتا کی بات اور مختلف قسم کی اصطلاحیں استعمال کی جاتی تھی. اب امریکن پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1000 سال کے بعد بھی ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا. 2 نیوکلیئر ریاستیں وہ اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ وہ مقبوضہ کشمیر کو حل نہ کرے. میرا خیال ہے کہ یہ کشمیر کی صدی ہے، یہ آزادی کی صدی ہے، اور یہ پاکستان کے دفاع کی، پاکستان کی خارجہ پالیسی کی، پاکستان کے سٹیٹ نیریٹو کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ مودی کی تمام تر کوششوں کے باوجود آج کشمیر دنیا کے ٹاپ ایجنڈوں میں شامل ہے. آج یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ امریکن پریزیڈنٹ کا ٹرائل ہے، یہ انڈر ٹرائل ہے دنیا. یہ ٹرمپ انڈر ٹرائل ہے جس کی ثالثی پر
ہم نے بھارت کے گریبان کو چھوڑ دی ہے, ہم نے اس کی جان خلاصی کر دی ہے. ہم چاہتے تو ہم بھارت کے اندر گھس سکتے تھے, ہم چاہتے تو بہت سارے رقبے کو فتح کر سکتے تھے, لیکن یہ ٹرمپ کا امتحان ہے کہ جہاں پر وہ عالمی تنازعات کو حل کر رہا ہے, وہ جنگوں کو ختم کر رہا ہے, وہ پیس میکر کے طور پر آ رہا ہے, تو وہ کشمیر کے مسئلے کو بھی حل کرے. جی بالکل ٹھیک. اچھا عبد الرحمن, جس طرح اس وقت انڈیا کی جو بربریت ہے اور انڈیا نے جس طرح پاکستان کے اوپر رات کی تاریکی میں حملہ کیا, جو انٹرنیشنل توجہ حاصل کر رہا ہے اور جو ایک بدنام زمانہ ملک بن چکا ہے کہ اب کوئی بھی ملک اس وقت بھارت کے ساتھ نہیں کھڑا, تو ایسے حالات میں جو علیحدگی کی تحریکیں مزید بھی جو ہے کشمیر کی طرح ہائی لائٹ ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں. آج کی سٹوری یہ ہے کہ چین کی حکومت نے اپنی سرحد کے ساتھ جو آنچل پردیش جو ان کا علاقہ ان کی ریاست لگتی ہے, وہاں پہ 27 علاقوں کے سرحد کے ساتھ جو موجود ہیں, جس پر چین یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ چین کی ٹیریٹری ہے, انہوں نے ان علاقوں کے نام تبدیل کر دی ہیں. آج بھارت کی ناکام خارجہ پالیسی پر سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ آج اسرائیل کے سوا کون تھا جو بھارت کے ساتھ کھڑا تھا. کوئی بھی نہیں. ماضی میں روس بھارت کے ساتھ ہمیں دکھائی دیتا تھا, آج روس بھی پتلی گلی سے نکل گیا ہے. ماضی کے اندر امریکی وہ ایک فرنٹ سٹیٹ کے طور پہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, اسٹریٹجک ایلائی تھا, اس کو چین کے مقابلے میں کھڑا کرنا تھا. آج امریکہ بھی اپنے آپ کو ثالث بنانا چاہتا ہے, پارٹی نہیں بنانا چاہتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, جب انٹرنلی بھارت اتنا کمزور ہوگا اور دنیا کے سامنے یہ علیحدگی کی تحریکیں دکھائی دیں گی, تو بھارت باہر جو جنگیں لڑ رہا ہے, سب سے پہلے بھارت کو خود اپنے آپ سے جنگ لڑنی پڑے گی. بھارت اپنے وجود اور اپنے بقا کی جنگ میں اس کو مصروف ہونا چاہیے. اگر وہ محلے میں لڑائیاں لیتا پھر رہا ہے, محلے کا عبد الرحمن, یہ واقعی لوگ بھانپ گئے ہیں کہ اس وقت بھارت جو ہے مکمل طور پہ کھوکھلا ہو چکا, اور اس کے اندر جو آزادی کی تحریکی ہیں وہ زور پکڑ چکی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر بڑا اہم ہے کہ بھارت کے ساتھ جو چھوٹے ممالک ہیں, جو وہ جن کا یہ سردار بنا ہوا تھا, اب وہ جس طرح بھوٹان ہے, مالدیپ ہے, سری لنکا ہے, ایسے ممالک بھی اب بھارت کے کلب میں نہیں رہے. اس کی کیا وجوہات ہیں کہ بھارت نے ان کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں رکھا, پالیسیاں غلط ہیں, اور بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے ان کے اوپر الٹا اس نے ان کی زندگی تنگ کی ہے؟ تو شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھارت جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے قریبی اور پڑوسی ممالک کی حمایت سے بھی جاتا رہا ہے. دیکھیے, بھارت نے ہمیشہ تھانے داری کا مائنڈ سیٹ اپنایا ہے. بھارت نے کبھی بھی پیسفل لیونگ کی طرف اپنی ترجیحات نہیں رکھی. سب سے بڑی کلاسک اگزامپل بنگلہ دیش کی ہے. آج بنگلہ دیش کے کروڑوں نوجوان, کروڑوں مسلمان, وہ اگر کسی ایک شخص کو قصوروار سمجھتے ہیں, کسی ایک ملک کو اپنے ملک کی تباہی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں, تو وہ بھارت کو سمجھتے ہیں. آج بنگلہ دیش کی سب سے موسٹ وانٹڈ خاتون, جس کے اوپر بے شمار انسانوں کے قتل کے الزامات ہیں, اس کو پناہ کس نے دی ہے؟ اس کو مودی سرکار نے پناہ دی ہے. آج اگر پاکستان سمیت دنیا کے دیگر جو ہمسایہ ممالک ہیں, ان میں اگر کوئی جمہوریت کا سب سے بڑا قاتل ہے تو وہ مودی ہے, جو ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کرتا ہے. آپ سری لنکا کے ساتھ اس کے تعلقات دیکھ لیں, آپ چین کے ساتھ بھارت کے تعلقات دیکھ لیں, آپ مالدیپ اور بھوٹان جیسے ملکوں کے ساتھ تعلقات دیکھ لیں. وہ کوئٹ انڈیا موومنٹ ایک آپ کی تحریک کا نام ماضی میں سنا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئٹ انڈین آرمی, کہ بھائی ہمارے ملک سے, ہماری ٹیریٹری سے نکل جاؤ, ہمیں تمہاری فوج بھی نہیں چاہیے, ہمیں تمہارا تعاون بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو توسیع پسند پالیسی ہے کہ ہر بارڈر پر چھیڑ خانی, ہر ملک کے معاملات میں پسندی تو اب بڑی دور رہ گئی ہے. اب تو اپنا جو ملک ہے وہ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں رہا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ناظرین, اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اس وقت بھارت بالکل مکمل طور پر عالمی طور پہ تو تنہا ہے ہی ہے, لیکن اس کے اندر جو حالات ہیں وہ اتنے مخدوش ہیں کہ اس کی 14 ریاستوں کے اندر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور بہت شدت سے چل رہی ہیں. اس وقت بھارت کو خود اندر سے خطرات لاحق ہیں, اور بڑے شدید خطرات لاحق ہیں. اس میں سر
فہرست کشمیر کی تحریک لے لیں جو کہ آزادی کے قریب ترین کھڑی ہے، خالصتان کی تحریک لے لیں، دیگر ریاستوں کی تحریکیں لے لیں، اس وقت یہ جتنی آج گفتگو ہوئی ہے پروگرام، اس کا خلاصہ یہی بیان ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھارت اندرونی طور پر مکمل تباہ ہو چکا ہے، اس کی اپنی ریاستیں بھی اس کے ساتھ نہیں ہیں اور اس وقت صورتحال انتہائی مکشود ہے۔ بالکل کسی وقت بھی بھارت جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، اس لیے بھارت کو اس حالات میں مودی سرکار کو سوچنا چاہیے کہ اپنے ملک کو سنوارے، نہ کہ باہر دیگر ممالک کے ساتھ جنگی ماحول پیدا کریں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں عبداللہ حمید گل صاحب اور عبد الرحمان اور ہرمیت سنگھ کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے۔ ناظرین، اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔